जलाल ने इरशाद फरमाया, वो ज़ात जिसने मौत और हयात पैदा फरमाई ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन अमल के एतबार से खूबसूरत है। एक होता है अमल ज़्यादा करना और एक होता है अमल खूबसूरत करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अमल बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अल्लाह के नज़दीक खूबसूरत नहीं होते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके अमल कम होते हैं लेकिन खूबसूरत होते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में ये नहीं फरमाया कि लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सरु अमला, ताकि वो आजमाए कि तुम में से कौन ज़्यादा अमल करता है, बल्कि ये इरशाद फरमाया अय्युकुम अहसनु अमला। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों के अमाल का जिक्र फरमाया है, कुरान मजीद में भी उसका जिक्र है कि क़यामत वाले दिन कुछ लोग पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे। क्या करेंगे? पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने आएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उन नेकियों की हालत जो करेगा उसको हदीस में मिसाल से बयान किया गया। और मिसाल क्या दी गई है कि जब सुबह सुबह के वक्त धूप निकलती है ना, तो रोशनदान के अंदर से सूरज की किरण किसी अंधेरे कमरे में पड़े, उस सूरज की धूप में, उस किरण में कुछ बारीक जर्रे नजर आते हैं, उनको हबा अम मंसूरा कहते हैं। वो जो बारीक जर्रे हैं उनकी मिसाल नबी पाक ने दी। हुजूर ने फरमाया कि पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने आएंगे तो अल्लाह ताला उनकी इन नेकियों को उस रोशनदान से धूप में नजर आने वाले बारीक जर्रों की तरह बेकदर कर देंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि उनकी नेकियों में मोहब्बत नहीं होगी अल्लाह ताला की ज़ात की। नेकियां होगी, अल्लाह और उसके रसूल का प्यार नहीं होगा। नेकियां होगी, खुलूस नहीं होगा। नेकियां होगी, उन नेकियों में रूह नहीं होगी। नेकियां होगी, दिखलावा होगा। नेकियां होगी, रियाकारी होगी। नेकियां होगी, किसी का हक मारा हुआ होगा। नेकियां होगी, बहन को हिस्सा नहीं दिया होगा। नेकियां होगी, तोलने में फर्क डाला होगा। नेकियां मौजूद होगी लेकिन किसी इंसान को दुख और तकलीफ पहुंचाई होगी। नेकियां मौजूद होगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के कुछ ऐसे हदें हैं कि जिनको जो तोड़े उसकी नेकियां रख दी जाएंगी उसके नामा अमाल में, लेकिन क़यामत वाले दिन उड़ा दी जाएंगी। तो अब उसकी बड़ी नेकियां, मिसाल एक बंदे की दे लेते हैं हम कि उससे पूरी जिंदगी नमाजों में गुजार दी, सारी जिंदगी नमाजों में गुजार दी, बुजुर्ग हो गया, हज भी किया, ज़कात भी दी, सदका खैरात भी किया, लेकिन एक दिन मस्जिद में एक बच्चा नमाज पढ़ने आया, उस बच्चे से गलती हो गई। उसकी गलती की वजह से उस बुजुर्ग ने उसको कुछ ऐसे गंदे अल्फाज बोले कि वो मस्जिद से बदजन हो गया। अब दोबारा उसका दिल करता है मस्जिद में जाऊं, लेकिन वो बुजुर्ग की जो झिड़क है वो याद आती है, मस्जिद में जाता। अब इसने पूरी जिंदगी इबादत की, लेकिन एक बच्चे को झिड़कने की वजह से, मस्जिद से बदजन करने की वजह से सारी जिंदगी की इबादत ज़ाया करके बैठा हुआ है बुजुर्ग, और इसको खबर भी नहीं है। ये समझ रहा मैं वैसे ही हाजी हूँ, वैसे ही नमाजी हूँ, वैसे ही बुजुर्ग हूँ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इसने एक इंसान का दिल दुखाया तो क्या होगा? हबा मंसूरा, रोशनदान से नजर आने वाले जर्रों की तरह इसके अमाल को उड़ा दिया जाएगा। अब अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं फरमाया अक्सर अमला कि वो ज्यादा अमल लेके आए, बल्कि फरमाया अहसन अमला, खूबसूरत अमल लेकर आए। और खूबसूरत अमल क्या होते हैं? खुलूस वाले, अल्लाह के प्यार वाले, महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वाले, खुलूस वाले, रहम दिली वाले, आजिज़ी वाले, इंतसारी वाले, अपने आप को कमतर समझ के अमल करने वाला। एक बंदा 4 दिन तहज्जुद पढ़ ले तो 5वें दिन वो दूसरे लोगों को लोग ही ना समझे,
تو اس کی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں. عبادت کرے مگر یہ سمجھے کہ جو میں کر رہا ہوں پتہ نہیں اللہ پاک نے مجھے کیسے توفیق دے دی، یہ لوگ تو مجھ سے اچھے ہیں سارے. جب اس کے اندر عاجزی پیدا ہوگی تو عمل احسن ہوگا، جب عاجزی پیدا نہیں ہوگی تو عمل اکثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے روز اکثر عمل کو نہیں لینا، احسن عمل کو لینا ہے. اور احسن عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں کیا جائے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کسی غزوے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس غزوے پر ضرورت ہے مجاہدین کے لیے مال اکٹھا کرنے کی، کھانے پینے کا سامان کی، سواریوں کی اور خرچے کی، ان کے وہاں رہنے کے لیے، راستے میں خرچ کرنے کے لیے مختلف ضروریات ہیں. تو صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا. ایک غریب صحابی تھا. میں احسن و عمل کی بات آپ کو کرنے لگا ہوں. اس نے گھر میں بڑا ڈھونڈا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو بارگاہ رسالت میں وہ پیش کر سکتا. تو وہاں ایک یہودی کا کنواں تھا. اس کنویں پر گیا اور جا کر اسے کہا کہ تو پانی لگواتا ہے کرائے پہ، تو میں آج پانی لگانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ایک ڈول کنویں سے کھینچے گا تو تجھے ایک کھجور ملے گی. کنویں سے ایک ڈول پانی کا بھر کے کھینچے گا تو کیا ملے گا؟ ایک کھجور ملے گی. تو وہ آیا، ساری رات ڈول بھر بھر کے کھینچتا رہا اور کھجوریں جمع کرتا رہا. سبحان اللہ. کہ حضور کی بارگاہ میں کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری. سبحان اللہ. سبحان اب حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، گھر میں تھا کچھ نہیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں تھا، فرض نہیں تھا، کیونکہ گھر میں کچھ نہ ہو تو خرچ کرنا فرض نہیں ہوتا. لیکن حضور کا پیار اس کو مجبور کر رہا ہے. پوری رات نہیں سویا، وہ بوکیاں کھینچتا رہا. تو اس نے رات میں کتنی بوکیاں کھینچ لی ہوگی. وہاں پہ پتھریلی زمین اور گہرا پانی اور قوت سے کھینچنی پڑتی ہیں. غریب آدمی، کھانے پینے کے لیے ہوتا کچھ نہیں تھا، تو کمزور بھی تھا. تو تھوڑی سی اتنی کو پوٹلی میں کھجوریں بھری. صبح ہوئی اور حضور کی طرف جا رہا تھا. راستے میں کچھ منافق بیٹھے تھے. جب انہوں نے دیکھا تو تالیاں بجائی، ہنسے. ویکھو مسلمانہ دے نبی والے مال لے جانا، ویکھو گڈا بن بن کے لے جانا، مذاق اڑایا. اب کوئی اس بندے سے پوچھے جو پوری رات اتنی تکلیف سے پانی کھینچ کھینچ کے ایک ایک کھجور جمع کرتا رہا، لیکن مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں تھا مذاق اڑانے والوں کو کہ جس بارگاہ میں جا رہا ہے وہ تو دل کی ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک تار کو دیکھتے اور سنتے ہیں. اور انہیں تو پتہ ہے کہ میرا غلام پوری رات کیا کرتا رہا اور کیا جتن کر کے مسلمانوں کے لیے کھانے کا کوئی سامان لے کے آیا. سبحان اللہ. تو وہ جب دل بڑا ٹوٹ گیا کہ ان لوگوں نے، میں نے کتنی محنت سے کیا ہے. اور یہ کلمہ پڑھنے والے منافق تھے نا، کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن باہر بیٹھ کے حضور اور صحابہ کے خلاف وہ گندی باتیں کرتے تھے، منافق تھے. تو دل میں بڑا خیال ہے، ساری رات میں محنت کرتا رہا ہوں اور یہ مذاق اڑا رہے، باقی کھجوراں تو تھوڑیاں جیاں نے، ایسا نہ ہو حضور کی بارگاہ میں جاؤں. لیکن نہیں، دل بڑا پکا تھا کہ جس بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ دلوں کو جوڑنے والے ہیں. سبحان اللہ. جس بارگاہ میں جانے والا ہوں وہ غریبوں کی حامی ہے، وہ مسکینوں کی آقا ہیں، وہ بے کسوں کے کس ہیں، وہ غم کے ماروں کے کو جو ہے وہ اس غم کو تسکین دے دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کیسے ہی کوئی غم میں ہو، جب یاد آ جائے گئے ہیں سب غم بلا دیے. ان کی یاد غم بلاتی ہے، ان کا چہرہ دیکھوں گا تو پوری رات ڈول نکالنے کی تھکن اتر جائے گی. تو وہ چھوٹی سی پوٹلی بھری اور حضور کی بارگاہ میں پہنچا. جب وہاں پہنچا تو وہاں ڈھیر لگے ہوئے تھے، ستو کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کھجوروں کا، جو کا، گندم کا، مختلف جنسوں کا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ صحابی حاضر ہوا تو صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ اس کو حقیر نہ سمجھنا، یہ میرا غلام جو لے کے آیا ہے، تم کیا جانو کہ یہ تھوڑی سی کھجوریں کیسے لے کے آیا ہے. اسے تکلیف بھی تھی، کمزور بھی تھا،
پوری رات یہ محنت کرتا رہا اور مسلمانوں مجاہدین کے لیے کھجوریں لے کے آیا ہے، تو ایسے کرو اس کی کھجوریں لو اور سارے ڈھیروں کے اوپر ایک ایک کھجور سب سے اوپر رکھنی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے اوپر رکھو، اس لیے کہ اس کا عمل اکثر نہیں ہے، تھوڑی سی چیز ہے لیکن آسن ہے، اس کی تعداد زیادہ نہیں ہے، دل میں پیار بڑا ہے، اس کے پاس کثرت نہیں ہے لیکن اس کے عمل میں طاقت بڑی ہے، اس کے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے لیکن اس کے دل میں محمد عربی کی نشانی بڑی مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے نبی نے سارے ڈھیروں کے اوپر ایک ایک کھجور رکھوا کے بتا دیا کہ جو غریب بارگاہ رسالت میں ہدیہ پیش کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کی کثرت نہیں دیکھتا، اس کے دل کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے۔ اللہ نے موت اور حیاتی کیوں پیدا کی؟ تاکہ وہ آزمائے کہ ان لوگوں میں سے آسن عمل کون کرتا ہے، پیار سے اللہ کی بارگاہ میں کون نذرانہ پیش کرتا ہے، محبت سے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں کون درود پڑھتا ہے، عشق اور لگن کے ساتھ کون قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر آقا کے سامنے کون نماز پڑھتا ہے۔ ایک نمازی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اور ایک نمازی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یقین جانیے جو اپنے آپ کو بڑا نمازی سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ اکثر عمل میں شامل ہوگا، جو اپنے آپ کو مجرم سمجھ کے نماز پڑھ رہا ہے وہ احسن عمل میں شامل ہوگا، اور جو احسن عمل میں شامل ہوگا رب کائنات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عمل کو قیامت والے دن نیک اعمال والوں کی صف میں اور لسٹ میں شامل کریں۔ سبحان اللہ۔ حضرات ذی وقار، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضور کی امت پر یہ کرم نوازی ہے کہ حضور امت کو نوازتے ہیں، امت سے پیار کرتے ہیں۔ تو یہ بات میں کر رہا تھا عمل کے اعتبار سے، ایک بندہ 10,000 مرتبہ پڑھتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، گنتی پوری کر رہا ہے، تو لیکن اس کا اتنا بڑا تسبیح ہے، مسجد میں نمازی آنے والے بھی دیکھ رہے ہیں کہ بڑا بڑا تسبیح پڑھتا ہے، بڑا بزرگ ہے، لوگ آ کے اس کو سلام بھی کر رہے ہیں، اس کی عزت بھی کر رہے ہیں، اور ایک بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، دل میں اس کے خیال ہے یا اللہ میں تو تیرا بڑا ہی گناہ گار بندہ، میں تو نہیں 10,000 تسبیحاں پڑھ سکتا، یا اللہ میں تو ایک باری تینوں کہوں گا یا اللہ، بس اس کا وہ جو یا اللہ کہنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ سبحان اللہ۔ حاضرین گرامی، ہماری حضور کی امت میں یہ بات نہیں ہے، لیکن پچھلی امتوں کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے لگا، بڑا گناہ گار تھا، بڑا سیاہ کار تھا، بڑی خطائیں ہوئی تھی اس سے، لیکن ایک دن خیال آیا کہ مسجد میں جاؤں۔ جب وہ مسجد کے پاس پہنچا نا تو اپنے آپ کو دیکھنے لگا، دل میں بڑی شرم اور حیا آئی، اور اپنے آپ کو کہنے لگا یا اللہ میں تو بڑا ہی ناپاک ہاں، تو تیرے پاک گھرے سے کیویں جاواں۔ اب ایک تو ہے بہانہ، جو آج کل کسی سے کہے نماز پڑھ بھائی یار میرے کپڑے جی چٹاں پئیاں سی جی لگا جاتا، ٹھیک ہے، حالانکہ نماز ہو جاتی ایویں بہانہ، تو یہ پسینہ لگا ہے میں نہا دھو کے نماز پڑھ، نماز پڑھو جی کل تو شروع کر سا، نماز پڑھو جی میں آنا بس ایک باری نہ میں شروع کر سا مڑ بند نہیں کر رہی، وہ شروع کر سا ہی رہتا ہے تو موت آ جاتی۔ لیکن یہ تو بہانے ہیں، وہ بندہ دل کا سچا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دل میں خیال آ گیا تو مسجد سے نا وہ بندہ داخل ہونے سے پہلے شرم اور حیا سے پانی ہو کے واپس آ گیا اپنے اعمال کو دیکھ۔ یہ حضور کی امت میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تسی نہ کوئی عمل کریا کہ مولانا صاحب کر کے ہونا سی میں چاہتے نہیں، یہ پہلی امت میں تھا، یہ بات وضاحت کر دوں۔ اب وہ شرم سے پانی ہوا، مسجد میں نہ داخل ہوا، واپس چلا گیا۔ جو دن اس کی زندگی کے باقی تھے روتا رہا، یا اللہ میں تو بڑا ہی ناپاک تھا، تیرے گھر چ نہیں جا سکتا، میں ابھی گناہ کیا، ہم نے تو کبھی اپنے گناہ ہی نہیں گنے، دوسروں کے گنتے ہیں۔ کسی بندے کی ہمارے سامنے تعریف کر دے نا کوئی، وہ ہمارا مخالف ہو،
تو ہم کہتے لے بڑا جی بڑا پھر لو فلانی انہیں ہوتی کی کیتا سی. دوسروں کے گناہ تو ہم گنتے ہیں. یقین جانو ہر کوئی اپنے آپ میں غور کرے, کبھی میں نے اپنے گناہ گنے؟ حالانکہ حق تو یہ بنتا ہے کہ رات کو جب بندہ سونے کے لیے بستر پہ جائے نا تو گنے آج میں نے کون کون سی غلطی کی ہے, کتنی نمازیں پڑھی, کتنی نہیں پڑھی, حضور کی بارگاہ میں درود پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا, قرآن پاک کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی. آپ بتائیں کسی کو پتا ہے کسی بندے نے کب فوت ہونا ہے؟ یہ اللہ نواز صاحب اس کی کتنی عمر تھی بچے کی؟ 16-17 سال تھی. تو پتا تھا اسے کہ میں نے فوت ہونا ہے. تو جو یہاں پہ 40 سال کا بیٹھا ہے, جو 45 سال کا بیٹھا ہے, جو 60 سال کا بیٹھا ہے, تو اسے کیا خبر ہے کہ اس نے کب فوت ہونا ہے؟ فوت ہونے کی تو کسی کو کوئی خبر نہیں. تو کبھی ہم نے اپنی غلطیاں گنی؟ حضور کے صحابہ اپنی غلطیاں گنتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اپنی غلطیاں گنتے تھے. میرے نبی پاک نے صحابہ کے عمل کی بھی مثال دی. حضور نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک, وہ پرانے دور میں پیمائش کے لیے جو چیزوں کو ناپنے تولنے کے لیے چیزیں ہوتی تھی, میئر آج کل بولتے ہیں اس کو پیمائش کے لیے, اور جو بجری وغیرہ تولنے کے لیے ہوتا ہے, فٹ کہتے ہیں اس کو میرے خیال سے, اس طرح کا لکڑی کا ایک ہوتا تھا, اس کو پنجابی میں ٹوپا کہتے تھے. پھر اس کا آدھا ٹوپا اس کو پتہ نہیں کیا کہتے تھے, اور اس کا جو چوتھا حصہ تھا اس کو پنجابی میں پڑوپی کہتے تھے. ہم نے یہ سنا ہے بزرگوں سے, اب جو بزرگ بیٹھے وہ تصدیق کر سکتے. میرے حضور نے فرمایا اس پڑوپی کی بات کی کہ ٹوپے کا چوتھا حصہ جو صدقہ کرے میرا صحابی, کیا کرے؟ اس کا چوتھا حصہ یہ تقریباً ایک پایا کے قریب بنتا ہے. اتنے جو میرا صحابی خرچ کرے, اور بعد میں آنے والا شخص پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, تو اللہ کے نزدیک میرے صحابی کے جو زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ایک طرف جو, ایک طرف سونا, نہیں ایک طرف جو اور ایک طرف سونا, اور ایک طرف ایک پایا کے قریب اور ایک طرف اونٹ پہاڑ. کیوں؟ اللہ پاک نے قرآن میں اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کثرت کے لحاظ سے تو ہو سکتا ہے کوئی عمل سے بڑھ جائے, لیکن حسن اور خلوص کے لحاظ سے جو عمل سے بڑھے گا اللہ کے نزدیک وہ بڑے عمل والا ہوگا. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوبصورت زندگی عطا فرمائی, اس دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی. آج جو انسان کے پاس نعمتیں ہیں, پرانے انسانوں کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہوتی تھی. ہم بیٹھے ہیں, یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں پنکھے, ان کو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہوا, یہ خدمت کر رہے ہیں. اب یہ نہیں پتا میں ان کی بات کر رہا ہوں تو اس کو بند کر دے باپ والے, لیکن مطلب انسان کے اوپر خدمت کی چیزیں بڑھ گئی. بندہ سو رہا ہے, اے سی اس کی خدمت کر رہا ہے, میں بول رہا ہوں یہ سپیکر میری خدمت کر رہا ہے, نہیں تو مجھے اونچا بولنا پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیات دے دی ہیں کہ آج کی سہولیات دیکھیں تو جو پرانے بادشاہ تھے قارون فرعون وغیرہ وہ شرما جائیں کہ ہمارے پاس کیا تھا, سہولیات تو ان لوگوں کے پاس ہیں. لیکن ہم شکر ادا کتنا کریں. ہم نے کبھی اپنے آپ کے لیے کتنا سوچا کہ ہم رات کے وقت کبھی غور کر لیں کہ آج میں نے درود نہیں پڑھا, آج میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی, آج میں نے فلاں 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 نماز نہیں پڑھی, تو مجھے صبح سے پڑھنی ہے. جب ہم غور کریں گے تو ہمارے اعمال میں محبت اور خلوص پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارے اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گی. اور یہ کوئی مشکل راستہ نہیں ہے, یہ آسان راستہ ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے پر چلتا ہے ہم اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو وقت تو لگتا ہے نا راستے کو, ہم کوشش کریں گے اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور ہمارا کام سیدھا ہو جائے گا. تو اس لیے موتوا قبل ان تموتوا, موت آنے سے پہلے پہلے اپنے نفس کی خواہشات کو, بندے کو مار لینا چاہیے. موت آنے کا وقت پتہ نہیں ہے, کسی وقت بھی آ سکتی, اور جب آئے گی تب پھر ہمیں فرشتوں کے حوالے بھی ہونا پڑے گا, اندھیری قبر میں بھی جانا پڑے گا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. وہاں جا کر ہمیں شرم آئے گی, ہائے یہ ہمارے آقا ہیں, ان کا صدقہ ہم کھا کے ان کی سنت نہیں ہم سنبھال سکتے. پھر پتا چلے گا قبر میں, جب باپ بھی چھوڑ کے آ جائے گا, بھائی بھی چھوڑ کے آ جائے گا, بہن بھی گھر سے الوداع کر دے گی, دوست احباب بھی چھوڑ کے آ جائیں گے, بیلی یار بھی چھوڑ کے آ جائیں گے.
کوئی بھی قبر میں ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ سونے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کا بیٹا یا باپ جتنا بھی پیار کرتا ہو اسے کہے کہ تجھے کروڑ روپیہ دوں گا، ایک رات تو نے اپنے بیٹے یا بھائی کے ساتھ قبر میں گزارنی ہے تو کوئی تیار نہیں ہے. لیکن جہاں کوئی لمحہ بھر رہنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہاں تو اکیلا ہوگا تو کملی والے آقا کی آمد ہوگی. سبحان اللہ. پھر بندے کو احساس ہوگا کہ میرے ساتھ پیار سچا کرنے والا کون ہے. میرے رشتہ دار زیادہ پیار کرتے تھے یا کملی والے آقا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں شرمندگی ہونی ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آج موت آنے سے پہلے ہم توبہ کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کریں، نماز کی پابندی کریں، درود پڑھیں حضور کی ذات پر اور قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالی مرحوم اللہ نواز کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمیں اللہ پاک نے اچھے اعمال کرنا نصیب فرمائے. وما علینا